अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। आज हमारी इस सीरीज़ का आखिरी प्रोग्राम है और मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम का, जिन्होंने मेरे साथ ये सारी सीरीज़ को रिकॉर्ड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला से अच्छी उम्मीद रखती हूँ कि बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा हुआ होगा और मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम मज़ीद कुछ और ऐसी सीरीज़ आपके सामने लेकर आएँ जिससे आपको मज़ीद फ़ायदा पहुँचे। सब कुछ हम पेरेंटिंग में सीख लें, लेकिन अगर हम एक काम उस पे कामिल यकीन ना रखें और उस पे भरोसा ना करें तो हमारी सारी पेरेंटिंग, जो कुछ हमने सीखा, जिस पर भी हमने काम करने की कोशिश की, वो ज़ीरो पे आ जाता है। और वो है दुआ। कितने ही वालिदैन से जब मेरी मुलाकात होती है और वो मुझसे पेरेंटिंग टिप्स लेते हैं या और भी बहुत से ऐसे एक्सपर्ट्स से उन्होंने कोर्सेज किए, टिप्स ली, फिर भी परेशान हैं और कहते हैं कि सब कुछ करके देख लिया लेकिन मेरा बच्चा है कि वो ठीक नहीं हो रहा। ऐसे मामले में जब मैं उनसे बात करते हुए कहती हूँ कि आप दुआ करें, तो वो ये कहते हैं बहुत दुआएं करके देख ली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम दुआ से भी मायूस हो गए, नाउज़ुबिल्लाह। हमें ये याद रखना है कि दुआ मोमिन का हथियार है। दुआ, उसकी जो पावर है, कुव्वत है, ताकत है, उस पे जो भरोसा है, ये अगर आपने काम सीख लिया तो समझें अगर आपने तरबियत औलाद पे कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं सुना, अल्लाह की मदद से, अल्लाह की तौफीक से आप बहुत से मराहिल से ऐसे गुजर जाएंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 186 में फरमाते हैं, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरा बंदा आपसे पूछे मेरे बारे में तो कह दीजिए मैं तो बहुत करीब हूँ। उजीबु दावत दाई इज़ा दाआन, जब भी वो मुझे पुकारता है मैं उसकी बात सुनता हूँ। और उसे क्या करना चाहिए? मुझसे ही मांगना चाहिए, मुझसे ही उसको राब्ता करना चाहिए। और इसमें क्या है? अल्लाह ताला की तरफ से फिर हदायत मिलती है। सो बात यह है कि दुआ के ऊपर कामिल यकीन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे ही हम दुआ मांगते हैं और दुआ के सारे जो अनासिर हैं जो हमें कुरान और हदीस से पता चलते हैं उसके मुताबिक, यानी कबूलियत का, उसके लिए क्या कंडीशंस हैं, कबूलियत के औकात कौन कौन से हैं, कबूलियत के लिए हमें क्या क्या काम करने होंगे, हम उन पे तवज्जो दें। यानी जब हम कई दफ़ा सिर्फ टेक्निक्स पेरेंटिंग की उनके पीछे पड़े रहते हैं लेकिन दुआ के ऊपर उस तरह से भरोसा नहीं करते या दुआ की उस तरह से तैयारी नहीं करते या उन मामलात को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करते जिससे हमारी दुआ की क्वालिटी बहुत बेहतर होती है, तो वहाँ भी हम मार खा जाते हैं। तो हम कैसे दुआ करेंगे? मेरे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम दुआ करते हैं ना, तो ये सिर्फ यही नहीं कि हम अल्लाह ताला से मांग रहे हैं, बल्कि दुआ करने से हमें ये भी पता चलता है कि वो जो तरबियत औलाद के लिए कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो मेरी ज़िंदगी में होने चाहिए, वो जो एक माइंड सेट है, एक बिलीफ सिस्टम है, वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए। क्योंकि कई दफ़ा ऐसे है कि हमने एक गोल सेट कर लिया बच्चे के लिए कि बच्चे को ये बनना चाहिए, उसके लिए हमने तरीक़ाकार भी अपना चूज़ कर लिया कि बच्चे को क्या करना चाहिए, लेकिन बिलीफ सिस्टम में कोई और बात है। यानी कहने को हम अल्लाह की खातिर कर रहे हैं, अल्लाह का बंदा बना रहे हैं, लेकिन साथ साथ हमारे बिलीफ सिस्टम में ये भी घूमता जा रहा है कि मेरा बच्चा दुनिया में कहीं पे भी पीछे ना रहे। इसी वजह से हम बड़ी मिक्स्ड पिक्चर के साथ चलते हैं। तो बहुत सी ऐसी दुआएं जो कि हमें तरबियत औलाद के बारे में बताती हैं, वो हमें एक पेरेंटिंग फोकस भी देती हैं कि आपने किस तरह से अपने बच्चे की तरबियत करनी है। जैसे बहुत खूबसूरत दुआ जो कि सूरह अल फुरकान की आयत नंबर 74 में है, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, जिसमें हम अल्लाह ताला से क्या मांग रहे हैं कि हमारे ज़ौज को, हमारी औलाद को, हमारी आंखों की ठंडक बना दे। आप देखिए कि हम दुआ मांगते हुए क्या कहते हैं? घर बन जाए, शौहर बात सुन लें, बीवी जो है वो ठीक हो जाए, और हम इस तरह की ऐसे ऐसे जुमले बोलते हैं। कई दफ़ा क्या घर बन जाता है लेकिन उसमें सुकून नहीं है, बीवी वैसे ठीक होगी, शौहर ने बात सुननी शुरू कर दी, लेकिन मामलात फिर भी औलाद के बिगड़े हुए हैं। तो ये दुआ हमें एक वुसअत सिखाती है। आप कहते हैं अल्लाह ताला मुझे तो कुछ पता ही नहीं ना, किस चीज़ से आंखों की ठंडक होगी, आपको पता है, तो मेरे रब बस इन सबको मेरी आंखों की ठंडक बना दे। इससे क्या होता है कि हम ये जो छोटे छोटे पेटी इश्यूज हैं ना, और उनके बारे में खोज लगाना, उससे ऊपर उठ जाते हैं और ऊपर उठकर हम एक बड़े प्लेटफॉर्म पे बड़ी वुसअत वाली सोच के साथ अपने मामलात करते हैं। और हमें क्या चाहिए? हमें मुत्तकी लोग चाहिए अपने घर में। हमें क्या चाहिए? ऐसी इमामत चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, मेरे शौहर, उनके अंदर परहेजगारी हो, तकवा हो,
اور اس بنیاد پہ وہ میری بات بھی ماننے والے ہوں۔ پھر آپ دیکھیں کہ ہمارے دین میں ہمیں بہت سی ایسی دعائیں سکھائی گئی ہیں جس میں حلال حرام کی تمیز، یعنی جب آپ پیرنٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا تو یہ آپ کے لیے بہت مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ ایک طرف سے آپ کو کیٹیگوریکلی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ معاملہ مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، اس پہ نو بول دینا چاہیے اپنے بچے کو، لیکن دل ٹوٹ جاتا ہے اب بچے کی شکل دیکھ کر۔ بچہ جب پریشر ڈالنا شروع کر دیتا ہے، ایسے موقع پہ جو ہمیں ایک مسنون دعا ملتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، جس میں ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگ رہے ہیں کہ مجھے حلال کافی ہو جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں حرام سے بچا لے، اس کی طرف ہم نہ جائیں۔ اور پھر یہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل اتنے کرم ہم پہ ہیں، ہم اس کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر بھروسہ نہ کریں۔ آپ سوچیں اگر ایسی دعاؤں کو ہم شامل کریں تو ہماری زندگی کتنی بہتر ہو جاتی ہے۔ پھر یہ کہ ہر وقت ایسی دعائیں بھی مانگتے رہنا چاہیے جو ہم اکثر کہتے ہیں کہ اولاد بڑھاپے کا سہارا، اور اولاد جب ہم بوڑھے ہوتے ہیں تو اپنی زندگی میں بزی ہو جاتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو اولاد ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک جب بڑھاپا آئے تب بھی ہو، اور تب بھی ہمارے معاملات بہترین طور پہ چلتے رہیں۔ اسی طرح سے حفاظت کی دعائیں بہت زیادہ پڑھنی چاہیے، شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ یہ جو شیطان کے وسوسے ہیں اور شیطان کے جو ٹریپس ہیں، ہم اپنے آپ کو اس سے بچا کر کچھ کام کر سکیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ پھر یہ کہ اولاد ہماری صدقہ جاریہ بنے، اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41 کی دعا آتی ہے، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اسی دعا کو ہم نماز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایبسنٹ مائنڈیڈ، کیونکہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سوچ رہے ہیں ابھی بچے کو دیکھنا ہے، ابھی کھانا بنانا ہے، ابھی آفس جانا ہے، ابھی یہ کام کرنے ہیں۔ اور کئی دفعہ جب والدین بہت پریشانی میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، آپ بتائیں میں کیا کروں، تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں ہاں، تو میں کہتی ہوں اس میں وہ دعا بھی آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کو کیا چاہیے؟ تو اس دعا پہ فوکس کریں کہ ہم اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری نسلوں میں دین ہو، میرے بچے اللہ کے بندے ہوں، میرے بچے جو ہیں یا میری اولاد جو ہیں وہ صحیح کام کرنے والی ہو، اور اللہ تعالیٰ یہ دعا کو قبول فرما لے۔ اور پھر ہم ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اپنے والدین کو بھی یاد کرتے ہوئے ان کے لیے دعا کریں۔ پھر آپ دیکھیں کہ شکر گزاری، یعنی اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زوج دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد دی ہوئی ہے، ہم اس پہ بھی کئی دفعہ ایسے جملے بول کے ناشکری کے اپنی نعمتوں پہ خود کٹ لگاتے ہیں۔ بچے مصیبت ہیں، یہ بات نہیں سنتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، انہوں نے سونے نہیں دیا، انہوں نے کھانے نہیں دیا، یہ تنگ کر رہے تھے۔ اور آپ سوچیں کہ جب یہ نعمتیں نہ ہوں تو تب ہم انہی پہ دکھی ہوتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ تو ایسی دعاؤں کو بھی ساتھ اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے جس میں ہم اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری بہت زیادہ کر رہے ہیں۔ جیسے سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں بہت ہی خوبصورت دعا آتی ہے، رب اعوذنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضی واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اس میں بھی ہم کیا دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شکر گزار بندہ بنا دے، مجھے وہ نعمتیں نظر آنی شروع ہو جائیں جو آپ نے میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر دی ہیں، اور میں ایسا عمل کروں جس سے آپ راضی ہو جائیں، اور میری اولاد بھی ایسی ہو۔ یعنی آپ دیکھیں اس میں آپ کو ایک فل پیکج جو ہے وہ ملنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ڈائریکشن تو اللہ نے دینی ہے نا، دل میں بات اللہ نے ڈالنی ہے، دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بدلنا ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری طرف ہی جھکنے والے ہوں، تیرے سے ہی رابطہ کرنے والے ہوں، تیرے آگے ہی اپنی التجائیں لے کر جانے والے ہوں، اور ہم سبمٹ کرنے والوں میں سے ہوں۔ ایک اور بات بھی جو مجھے پوری زندگی میں اپنی سمجھ آئی ہے، کئی دفعہ آپ دیکھیں کہ ہم کچھ ایسی چیز مانگ لیتے ہیں یا کسی ایسی چیز کی خواہش کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ہمیں افراد کی شکل میں یا کسی مٹیریل گین کی شکل میں دے بھی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری پوری نہیں پڑتی، پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ کمی ہوگی، یہ چیز نہیں ملا۔ تو اگر آپ ایسی بہت سی مسنون دعائیں دیکھیں، اور خاص طور پہ جہاں پہ اولاد کا ذکر آتا ہے یا مال کا ذکر آتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی دعاؤں میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے برکت کی دعا بہت زیادہ مانگی۔ تو ہمیں بھی ہر وقت ایسی دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کے معاملات میں برکت ہو، مال کے معاملات میں برکت ہو، اسی طرح جو ہمارا خاندان ہے اس کے جتنے معاملات ہیں اس میں برکت ہو۔ تو کئی دفعہ جب برکت ہوتی ہے نا تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہم اتنا زیادہ کوانٹٹی چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بے شک نہ ملے، لیکن وہ کوالٹی جو ہے اس کی وجہ سے ہی ہماری زندگی میں بہت سکون آ جاتا ہے۔ تو برکت کی دعاؤں کو بہت زیادہ شامل کرنا چاہیے۔
اسی طرح ہمیں خاص طور پہ بتایا گیا کہ ہمارا اصل بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ ہونی چاہیے. یعنی آپ پیرنٹنگ کے کورسز اٹینڈ کر لیں، بہت سے ویڈیوز دیکھ لیں، بہت سی سیریز ہیں، کتابیں ہیں، سب کچھ آپ پڑھ لیں، لیکن اصل بھروسہ کیا ہونا چاہیے کہ اگر میں کوئی بھی ٹیکنیک، کوئی بھی طریقہ کار جتنا مرضی اصولی ہے، کسی نے آزمایا اور اس کو A1 ریزلٹس ملے، اس کو میں اختیار کروں، لیکن بھروسہ اللہ پہ نہ ہو، بھروسہ صرف اس ٹیکنیک پہ ہو تو ریزلٹس جو ہیں وہ خاطر خواہ نہیں ہوں گے یا وہ پائیدار نہیں ہوں گے. اصل پائیداری جو ہمارے معاملات میں آتی ہے وہ اپنے رب پہ بھروسہ کرنے سے آتی ہے، توکل کرنے سے آتی ہے. تو ایسی دعاؤں کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے جس میں ہم اپنے توکل کو بڑھا سکیں، ہم بہت سارے معاملات میں صرف کسی ٹیکنیک پہ نہ رہیں. پھر یہ کہ جب ہم اپنے خاندان کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آج کل کے دور میں خاص طور پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ خاندان بکھر رہے ہیں، ان میں وہ محبتیں نہیں ہیں. تو پھر ایسی دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے جس میں محبت کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مسنون دعا ہے، اللہم الف بین قلوبنا، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈال دے، واصلح ذات بیننا، اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں ان کی اصلاح فرما دے، واہدنا سبل السلام، اور ہمارا جو وہ راستہ ہو، جو پاتھ ہو، وہ دین والا ہو، سلامتی والا ہو، سبمیشن والا ہو. یعنی یہ نہ ہو کہ پھر ہم اپنی محبتوں میں ایسے چلے جائیں کہ ہم اپنے رب کو ہی بھول جائیں. اور آپ دیکھیں اسی پوری اگر دعا کو آپ دیکھیں، یہ ضرور آپ کو یاد بھی کرنی چاہیے، پڑھنی بھی چاہیے کہ ہم ظلمات سے نور کی طرف آ جائیں، ہم فواہش سے بچ جائیں جو ظاہری ہیں، جو باطنی ہیں، ہماری زندگیوں میں برکت ہو، ہمارا دیکھنا، ہماری جتنی فیکلٹیز ہیں، سننا، اسی طرح جو ہماری محبتیں، ہمارے دل ہیں اپنے زوج کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، ان میں خیر و برکت ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، توبہ استغفار کرنے والے ہوں، شکر گزار ہوں. تو آپ دیکھیں کہ کتنا کمپلیٹ پیکج ہے جو کہ ہمیں چاہیے، جو کہ صرف یہ کہ بچہ پڑھ لے، بچہ لوگوں کے سامنے ایسے بیٹھے کہ سب کے سامنے میری واہ واہ ہو جائے، سسرال والے اور میکے والے مجھ سے خوش ہو جائیں، بچہ میرا تابع دار ہو جائے، بچے کے نمبر بہت اچھے آ جائیں، بچے کی شادی ہو جائے. یہ ان تمام باتوں سے اٹھ کر کرنے والے معاملات ہیں جو کہ تربیت اولاد میں ہمیں جو ہے ضروری سمجھنے چاہیے، جس سے واقعی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ بچے بنتے ہیں. اور پھر سب سے بڑی بات، ایک حدیث کو یاد رکھیے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو جلد بازی نہیں ہونی چاہیے. اگر ہم بار بار کہیں میں نے دعا مانگی لیکن نہیں ہوا، نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے ایسی دعا کو پسند نہیں کرتے ہیں. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے بچے کے لیے دعا مانگ رہی ہوں کہ نمازی ہو جائے، اور مجھے 10 سال ہو گئے نماز یہ دعا مانگتے ہوئے، ابھی بھی بچہ نماز نہیں پڑھتا، میرا کامل یقین اس دعا پہ ہونا چاہیے. اگر وہ پڑھے گا یا کسی وقت میں پڑھ لے گا، اور اگر وہ نہیں پڑھے گا، اس کی اولاد، اس کی آگے اولاد، کہیں نہ کہیں تو اس دعا کا اثر جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ تڑپتے دل کی دعا ہو اور ہمارا رب اس دعا کو قبول نہ فرمائے، اور قبولیت کے بھی وہ تمام جو معاملات ہیں ہم ان کو ساتھ لے کے چل رہے ہوں. تو اس سیریز کے اختتام میں میں دوبارہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس سیریز کو بنانے میں اور ان کی باقی انکریج کر کے اس میں سپورٹ دی. یہ میرے دل کی خواہش تھی کہ کچھ ایسی ایک سیریز ہو جس میں کمپلیٹ پیکج کے طور پہ سب کچھ بتایا جائے، مختصر انداز میں بتایا جائے کہ آج کل کی جو بھی سچویشن ہے اس میں والدین کو سمجھ آئے کہ انہوں نے اپنے بچوں کو کیسے پالنا ہے. لیکن ہمارا سفر یہاں پہ ختم نہیں ہوگا. جب بھی ہم اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، مزید بہت کچھ سیکھنے کے لیے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ جلد ہم ایک اور نئی سیریز آپ کے لیے لے کر آئیں گے، اور اس کا آپ انتظار کیجیے گا. اور اس میں ایک اور اینگل سے، ایک اور نظریے سے بہت کچھ والدین کے لیے ہوگا کہ کس طرح وہ اپنے بچوں کو اللہ کا بندہ بنا سکتے ہیں. ابھی کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.